नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये है हमारा प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। आप सबको इस प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आइए सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, एक बार फिर मौजूद हैं आपके साथ हमारे प्राइवेट प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में, और आप सबको इस प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहेंगे। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत सारे सेगमेंट्स हुआ करते हैं, हम कुछ नेकियां भी सीखते हैं, मालूमात वाले सवालात भी होंगे, और इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर भी डिस्कशन करेंगे। आइए प्यारे बच्चे अपने सफर का आगाज करते हैं। चलते चलते नेकी की बात, नेकी की प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, ये है हमारा सेगमेंट सवालात, और इसमें हम बच्चों से भी सवालात करते हैं और बड़ों से भी। तो पहले पूछते हैं बच्चों से सवालात, और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद फुरकान। जी फुरकान में किस्मती की तरफ से अगर आपकी इजाज़त तो मैं सवालात कर सकता हूँ? जी है। जी मेरा आपसे पहला सवाल ये कि बताइए वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जो लोहे को हाथ में लेते थे मोम की तरह नरम हो जाता था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब इनका दुरुस्त है। जी आपसे अगला सवाल ये कि बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने शहजादे यानी बेटे थे? 3। और इनका जवाब दुरुस्त है। जी आपसे अगला सवाल ये कि बताइए कुरान पाक में कितने सजदे हैं? 14। जी 14। और इनका जवाब दुरुस्त है। जी आपसे अगला सवाल ये कि बताइए कुरान पाक में कितनी मंजिल हैं? 7। जी 7। और इनका जवाब दुरुस्त है। जी आपसे अगला सवाल ये कि बताइए अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद कौन से नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह फुरकान भी आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। जी उस्मान में कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जी उस्मान में मैं किस्मती की तरफ से अगर आपकी इजाज़त तो मैं आपसे सवालात कर सकता हूँ? जी। जी उस्मान में मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बताइए वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जो लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब इनका दुरुस्त है। जी आपसे अगला सवाल ये कि बताइए कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं? 7। 7 मंजिलें हैं। जवाब इनका दुरुस्त है। जी आपसे अगला सवाल ये कि बताइए कुरान पाक में कितने सजदे हैं? 14। 14 यानी 14। और इनका जवाब दुरुस्त है। जी आपसे अगला सवाल ये है कि बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने शहजादे यानी बेटे थे? 3। 3। और इनका जवाब दुरुस्त है। जी आपसे अगला सवाल ये है कि बताइए अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद कौन से नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब इनका दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवालात के जवाब दिए। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। माशाअल्लाह दाऊद भाई हमारे साथ है। दाऊद भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी दाऊद भाई मैं किस्मती की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है तो मैं आपसे सवालात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। जी मेरा आपसे पहला सवाल ये कि बताइए वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जो लोहे को हाथ में लेते तो मोम की तरह नरम हो जाता था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब इनका दुरुस्त है। कुरान पाक में कितने सजदे हैं? 14। जी 14। और इनका जवाब दुरुस्त है। जी आपसे अगला सवाल ये कि बताइए कुरान पाक में कितनी मंजिल हैं? 7। 7। और इनका जवाब दुरुस्त है। बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने शहजादे थे? 2। इन्होंने जवाब दिया 2, और इनका जवाब गलत है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 शहजादे थे। आपसे गलती होगी मगर कोई बात नहीं, उम्मीद है इस सवाल से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के बाप कौन से नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब इनका दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। आगे बढ़ते हैं आगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محسن آریان. عبد الکبیر. محمد سعد. جی ساتھ بھی میں کرچ بندی چاہیے درسوں اگر آپ کی اجازت ہے تو میں سوالات کر سکتا ہوں. جی جی. جی. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب ان کا درست ہے. بتائیے کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب ان کا درست ہے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب آپ کا درست ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے شہزادے یعنی کتنے بیٹے ہیں؟ 3. 3. 3 اور جواب درست ہے ماشاء اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے شہزادے یعنی بیٹے تھے؟ 3. 3. 3. 3 اور ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے یعنی شہزادے تھے؟ 3. 3 3. اور جواب درست ہے. قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ 14. 14. جی 14 یعنی 14 اور ان کا جواب درست ہے. قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ 14. 14. 14. جی 14 اور ان کا جواب درست ہے. بتائیے قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ 14. 14. جی 14 اور ان کا جواب درست ہے. قرآن پاک میں کتنی منزل ہیں؟ 7. 7. 7 اور ان کا جواب درست ہے. بتائیے قرآن کریم میں کتنی منزل ہیں؟ 7. 7. 7 اور ان کا جواب درست ہے. قرآن پاک میں کتنی منزل ہیں؟ 7. 7. 7. 7 اور جواب درست ہے. ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد کون سے نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام. جواب ان کا درست ہے. ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد کون سے نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم. حضرت نوح علیہ السلام. انہوں نے جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام. ان سے غلطی ہو گئی کیونکہ ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں. امید ہے میرے اس سوال سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اللہ پاک آپ کو عالم بنائے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جواب ان کا درست ہے. پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین آئیں بڑھتے ہیں آگے. پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین ہم نے پوچھے بچوں سے سوالات. کسی نے غلط جواب دیے تو کسی نے درست. اب پوچھتے ہیں بڑوں سے سوالات اور سیگمنٹ کا نام ہوگا بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات چلتے چلتے نیکی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سعید وارسی. جی شہید بھائی میں کڈس مندی کی طرف سے اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ سے سوالات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ بتائیے دعوت اسلامی کا بندی مقصد کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا مادی مقصد ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جی ہاں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ دعوت اسلامی کا مادی مقصد ہے اور ان کا جواب درست ہے. جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے حج اور عمرے میں لوگ 2 پہاڑیوں کی سعی کرتے ہیں یعنی ان کے درمیان دوڑتے ہیں تو بتائیے ان پہاڑیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفا و مروہ. صفا اور مروہ. جواب ان کا درست ہے. جی آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنوایا اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. جواب ان کا درست ہے. جی آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو جان کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا درست ہے. جی آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب. جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا جی آپ کا شکر. نام کیا ہے؟ محمد عبید. جی عبید بھائی میکٹس بندی کی طرف سے اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ سے سوالات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور. جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ بتائیے دعوت اسلامی کا بندی مقصد کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا بنیادی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جواب ان کا درست ہے. جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے حج اور عمرے میں 2 پہاڑیوں کے درمیان لوگ صحیح کرتے ہیں یعنی دوڑتے ہیں تو بتائیے ان پہاڑیوں کو کیا کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ.
صفا اور مروہ، جواب ان کا درست ہے جی۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنوایا تھا اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم، جواب ان کا درست ہے جی۔ آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو جان کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب ان کا درست ہے جی۔ آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب ان کا درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فیضان۔ جی فیضان میں گرد سمندی چاہیے کی طرف سے اگر آپ کی اجازت ہے میں آپ سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل۔ جی فیضان میں میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ بتائیے دعوت اسلامی کا بندی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ دعوت اسلامی کا بندی مقصد ہے اور جواب ان کا درست ہے جی۔ آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے حج اور عمرے میں لوگ دو پہاڑیوں کے درمیان سعی یعنی دوڑتے ہیں، ان پہاڑیوں کو کیا کہتے ہیں؟ صفا مروہ۔ جی صفا مروہ، جواب ان کا درست ہے جی۔ آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنوایا اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم، جواب ان کا درست ہے جی۔ آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو جان کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب ان کا درست ہے جی۔ آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ ہاں حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب ان کا درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ علی کل حال، شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رضوان علی۔ محمد ندیم۔ محمد وسیع ابتاری۔ جی میں کرشماتی شاہ کی طرف سے اگر آپ کی اجازت ہے میں سوالات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل۔ جی ضرور۔ بالکل بے شک۔ جی میں آپ سے پہلا سوال یہ کہ بتائیے دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے اپنی اصلاح اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور ان کا جواب درست ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے اور ان کا جواب درست ہے۔ بتائیے کہ حج اور عمرے میں لوگ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تو ان پہاڑیوں کا نام کیا ہے؟ صفا مروہ۔ صفا مروہ کہتے ہیں اس کو۔ جی صفا اور مروہ، جواب ان کا درست ہے۔ حج اور عمرے میں لوگ دو پہاڑوں کے درمیان دوڑتے ہیں یعنی سعی کرتے ہیں، تو ان پہاڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ۔ صفا مروہ۔ صفا مروہ۔ صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ، جواب ان کا درست ہے۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنوایا تھا اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم، جواب ان کا درست ہے۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنایا تھا اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیمی۔ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم، جواب ان کا درست ہے۔ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو جان کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب ان کا درست ہے۔ بتائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ۔ آقا دو جہاں کے والد محترم کا نام عبداللہ۔ جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب ان کا درست ہے۔ اچھا بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ سے اگلا سوال یہ کہ بتائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا دو جہاں کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ جی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، جواب ان کا درست ہے۔
پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین، ہم نے بڑے سے سوالات پوچھے. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات. چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے. پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین، یہ ہے ہمارا سیگمنٹ سنت کی بات، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب. پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین، کھانا اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. پیارے بچوں، اگر ہم کھانا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائیں تو ہمیں پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق کھانا کھانے کی عادت بنا لیں. پیارے بچوں، آئیے کھانا کھانے کی کچھ سنتیں سن لیتے ہیں تاکہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل کر سکیں. جو کھانا بھی کھایا جائے اس سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے. آئیں اس بارے میں حدیث پاک بھی سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں زیادہ برکت کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے. تو پیارے بچے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کھانے کا وضو کیا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کھانے کا وضو کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین، جب کبھی کھانا کھائیں تو اپنا الٹا پاؤں بچھا کر اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھ کر کھانا کھائیں کہ یہ کھانا کھانے کا سنت طریقہ ہے. پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین، جب کبھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں اور آپ نے جوتے پہنے ہوں تو آپ اسے اتار لیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کو کہا ہے. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس میں تمہارے لیے راحت یعنی سکون ہے. تو پیارے بچے، جب کھانا کھائیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے. اگر کسی کھانے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے تو اس کھانے کو شیطان بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر کھاتا ہے. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پہ بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین، جب کبھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو بسم اللہ کی اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے. آئیے اس بارے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھے. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ کہے، بسم اللہ کی اولہ و آخرہ. پیارے بچے، آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اسے کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لیا گئے، اس دعا کی برکت سے آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں وہ دعا کون سی ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. پیارے بچے، یہ دعا کتاب سنتیں اور آداب میں بھی لکھی ہوئی ہے. اگر آپ اسے بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کوئی بھی مکتبۃ المدینہ کی برانچ سے آپ اسے لے سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ایک آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پیارے بچے، جب بھی کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں، اس لیے کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے. پیارے بچے، جب بھی کھانا کھائیں تو اپنی سائڈ سے ہی کھائیں، دوسروں کی سائڈ سے کھانا کھانا اچھی بات نہیں ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، یعنی کبھی ایک لقمہ اس سائڈ سے اٹھا لیا، کبھی دوسری سائڈ سے، کبھی تیسری سائڈ سے. تو جب پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے بچے، بسم اللہ پڑھ کر اور سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس لیے اس کے بعد سے کھانا کھانے کا یہی طریقہ اپنا لیا. تو پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین، کبھی بھی کسی کھانے کو برا نہیں کرنا چاہیے. مثلا یہ نہ کہیں کہ کچا رہ گیا ہے، مزیدار نہیں ہے، پھیکا رہ گیا ہے، کیونکہ کھانے کو برا کہنا اچھی بات نہیں ہے. اگر دل کرے تو کھانا کھائیں، ورنہ ہاتھ روک لیں. آئیے اس بارے میں حدیث پاک سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا. اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے، اور اگر خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے تھے. تو پیارے بچے، آج ہم نے کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب سیکھیں. ہم سب کو ان کو یاد بھی رکھنا ہے اور ان کے مطابق ہی کھانا کھانا ہے تاکہ پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے. تو پیارے بچے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کھانا سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سنت کی بات. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے. پیارے
بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں سیگمنٹ یہ بھی ایک مسئلہ ہے میں، اور اس میں ہم ہر بار کی طرح آج بھی ایک ٹاپک کو لے کے بات کریں گے، اور وہ ہے ٹو کریٹ ا فیئر، خوف پیدا کرنا۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، بچوں کو مثالی شخصیت، آئیڈیل پرسنالٹی بنانے کے لیے ان کے اندر خوف پیدا نہ کریں۔ بعض والدین بات بات پر اپنے بچوں کو ڈراتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر سبق نہ پڑھنے، شرارتوں سے باز نہ آنے کی صورت میں بھوت یا چڑیل آ جائے گا وغیرہ سے ڈرا کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والدین کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بچہ بات نہیں مانتا تو ان میں خوف پیدا کرنے کے علاوہ بہت سارے راستے ہیں جن کے ذریعے بات منوائی جا سکتی ہے، مثلاً بات ماننے پر گفٹ دینا، ان کے لیے کھانے کی فیوریٹ ڈش بنا دینا وغیرہ وغیرہ۔ آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ بچوں کے اندر ویسے بھی خوف پیدا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کام میں ان کا دل نہیں لگتا اور ہر کام سے وہ اپنے آپ کو دل چڑھاتے ہیں، وہ لہٰذا میں بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، ان میں ہمت بڑھانا چاہیے تاکہ وہ بہادر بچے بنیں۔ خوف کمزور کر دیتا بچوں کو اندر سے، بچوں کے اندر اعتماد کی کمی رہتی ہے، اندر سے دل کمزور ہو جاتا ہے، ان کا دماغی توازن کام نہیں کرتا، بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے جو ہے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اپنے مستقبل میں، بچوں کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، بچہ کمزور ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہ بچے کے اندر حوصلہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر میں فیل ہو گیا اپنے ایگزامس میں، کسی چیز میں، امتحانوں میں، میرا کیا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو حوصلہ دیں، نہ کہ انہیں کمزور بنائیں۔ اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بچے، پہلی بات تو یہ ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ زندگی کے معاملات میں فیصلے کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، ہم نے بڑوں سے معلوم کیا کہ بتائیے کہ بچوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، تو کسی نے جواب دیا کہ خوف بچوں کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ خوف زدہ بچوں میں اعتماد یعنی ٹرسٹ کی کمی ہوتی ہے، فیل ہونے کے خوف سے ذمہ داری لینا پسند نہیں کرتے۔ تو پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، جو باتیں ہم نے سنی اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کے اندر خوف پیدا کرنے سے وہ کامیاب زندگی گزارنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ تو آئیے لوگوں سے اس بارے میں بھی کمنٹ لیتے ہیں کہ بچوں کو خوف زدہ بنانے کے بجائے بہادر بنایا جائے تو کیا فائدے یعنی بینیفٹس حاصل ہوں گے۔ اگر ہم بچوں کو خوف زدہ کے بجائے بہادر بنائیں تو انشاءاللہ بچے آگے جا کے بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ بچے کے اندر خود مختاری آ جاتی ہے، بچہ جو ہے نا آگے بڑھنے کی سوچتا ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی الحمدللہ۔ بہادر بچہ جو ہوتا ہے حوصلے سے کام کرتا ہے، ڈرتا بھی نہیں ہے، شکایت نہیں کرتا۔ بہادر بچے میں اعتماد کی کمی نہیں ہوتی، مثالی بچہ بننے میں وہ کامیاب رہتا ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے بچے میں، اور آگے بڑھنے کی جو ہے نا اس میں حوصلہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے گھبرائے گا نہیں، اور ہمت اور بہادری سے ہر کام صحیح طرح سے انجام دے گا۔ اس سے ماشاءاللہ ان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے اور آگے زندگی کے فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور کافی مطلب کہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ان کو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بندی کے ناظرین، ہم نے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ بتائیے اگر ہم بچوں کو خوف زدہ بنانے کے بجائے بہادر بنائیں تو کیا بینیفٹس حاصل ہوں گے، کیا فائدہ حاصل ہوں گے۔ تو لوگوں نے جواب دیا کہ بہادر بچے میں اعتماد کی کمی نہیں ہوتی، مثالی شخصیت، آئیڈیل پرسنالٹی بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بہادر بچے کو کوئی بھی کام کرنے میں مایوسی نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ جوابات تھے جو ہمیں لوگوں نے دیے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے ٹوڈیز میسج۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے بچے اور کڈس بندی کے ناظرین، ٹوڈیز میسج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا میسج بڑوں کے لیے ہے۔ بچوں کا ڈرپوک ہونا ان کی شخصیت یعنی پرسنالٹی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اگر ایک مرتبہ ان کے دل میں کسی چیز کا خوف بیٹھ گیا تو بڑی مشکل سے جائے گا۔ خوف بچے کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ جو بچے ڈرپوک ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی پر پورا بھروسہ نہیں کرتے، وہ کوئی بھی کام نہیں لیتے کہ اس لیے کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ پورا نہیں ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ڈرپوک بچے اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں اور وہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے، اور جب تک ان کے دل میں ڈر ہے وہ ہمیشہ اپنا نقصان ہی کرتے ہیں۔ اگر والدین کو اپنے بچوں کے اندر خوف پیدا کرنا ہے تو اپنے بچوں کے اندر اللہ پاک کا خوف پیدا کیجیے، ان کے ذہن میں جنت کا شوق، انٹرسٹ اور جہنم کا خوف بٹھائیں، انہیں بتائیں کہ اگر ہم اللہ پاک اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر اللہ پاک کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے تو جہنم ملے گی۔
اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے دلوں میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچے اور کچھ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات کا وقت اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکی کی بات، نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا